सलाम का है। यानी यूं तो सारे पैगंबर ही अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर हैं, यूं तो सारे पैगंबर पाकीज़ा हैं, सारे पाक हैं, सारे अफजल हैं, सारे आला हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो फसीलत आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है वो किसी और को अता नहीं फरमाई, और उनके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई, फिर उनके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले जो उस वक़्त फ़िरऔन था, फ़िरऔन ने ख्वाब में देखा, ख्वाब बड़ा अजीब व गरीब किस्म का ख्वाब था। मुअब्बिरीन को बुलाया गया। मैं उस तफसील में नहीं जाता, मैं जो मौजू शुरू किया हुआ है उसी के मुताबिक चलना चाहता हूँ कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा नहीं हुए थे, फ़िरऔन ने ख्वाब देखा, अजीब व गरीब ख्वाब था। मुअब्बिरीन को बुलाया गया। मुअब्बिरीन ने जब ख्वाब के ऊपर गौर किया तो वो इस नतीजे पर पहुँचे, वो कहने लगे कि आपकी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आपकी सल्तनत का खात्मा कर देगा, आपकी सल्तनत मिट जाएगी, और इसी तरीके से वो बच्चा पैदा होगा तो आपका रौब और दबदबा ख़त्म हो जाएगा। वो कहने लगा अच्छा ये बात है। तो फिर उसने क्या किया, सबको बुलाया, जो मशावरती उनकी कौंसल थी या ग्रुप था, काबीना के जो अफराद थे उनको बुलाया और कहने लगा कि इस तरह ख्वाब देखा और उसकी ताबीर बतलाई गई है। तो मेरा ये हुक्म है कि जितने भी बच्चे पैदा हों उन सब बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि ना कोई बच्चा जिंदा रहेगा और ना मेरी हुकूमत को, ना सल्तनत का कोई खात्मा हो सकेगा, ना कोई ख़तरा लाहक होगा। तो इसलिए ये तजवीज़ बेहतर है कि तमाम बच्चे जो हैं, जो पैदा होने वाले हैं, उनको तुम कत्ल कर दो, ज़िबह कर दो। अब ज़रा गौर कीजिए, तसव्वुर कीजिए कि कितनी बड़ी आजमाइश है कि नौमौलूद बच्चों को जो अभी पैदा हुए उनको कत्ल कर दिया जाए, ज़िबह कर दिया जाए, तो कितनी बड़ी आजमाइश है। हम में से हर एक आदमी ये जानता है जब किसी घर के अंदर बच्चे की आमद होती है ना, तो कितनी खुशी का इजहार किया जाता है। सब खुश होते हैं कि हमारे घर में पोता आ रहा है, हमारे घर में भतीजा आ रहा है, घर के अंदर हमारा भांजा आ रहा है, या घर के अंदर मेरा बेटा आ रहा है। तो कितनी खुशी की कैफियत होती है, हर एक आदमी खुश होता है। ये तो आम बंदों की कैफियत है। ख़वातीन की कैफियत क्या होती है? पप्पू भी खुश होती है, मेरा भतीजा पैदा होने वाला है, घर के अंदर मेहमान बन के आने वाला है, तो उसके लिए वो अलग से तैयारियां कर रही होती है, खाला अलग से तैयारी कर रही होती है, चाचा अलग से खुश हो रहे होते हैं। इस तरीके से जो खालाएँ होती हैं, मामू होते हैं, वो अलग से खुश हो रहे होते हैं। गर्ज ये कि हर एक आदमी उस नौनिहाल नौमौलूद बच्चे की आमद पर खुश नजर आ रहा होता है। फिर आप अंदाजा लगाएं, जब वो एक नौनिहाल नौमौलूद बच्चा पैदा हो जाए, फिर उसको पकड़कर ज़िबा कर दिया जाए, तो कितनी सख्त अजियत वाली बात होगी, कितना दर्द होगा, कितना दुख होगा कि अभी बच्चा पैदा हुआ है, नौमौलूद है, जिसकी आमद पर हमने खुशी का इजहार किया, जिसकी आमद पर हमने तैयारियां की, जिसके आने पर हमने घरों को सजाया, जिसके आमद पर हमने खुशी का इजहार किया, और उसको कोई पकड़ कर ज़िबा कर दे, कत्ल कर दे, तो किस कदर अजियत होगी। तो इसी तरह फ़िरऔन ने फरमान जारी कर दिया कि जो बच्चा पैदा होगा उसको ज़िबा कर दिया जाएगा। अब जब ज़िबा करने का ऑर्डर दिया गया तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि सिर्फ चंद बच्चों को नहीं, 100 बच्चों को नहीं, 1000 बच्चों को भी नहीं, 12,000 बच्चों को ज़िबा करवाया गया। 12,000 बच्चे जो हैं फ़िरऔन ने फरमान जारी किया था और बच्चों को शहीद करवाया गया, बच्चों को ज़िबा करवाया गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तदबीर भी तो देखिए। दुनिया वाले कोशिश करते हैं कि जो ख़तरा मुझे नज़र आ रहा है, जो तकलीफ मुझे अपनी आंखों के सामने नज़र आ रही है, मैं इस ख़तरे से छुटकारा पा जाऊंगा। हरगिज़ नहीं, जब तक मेरा अल्लाह न चाहे, जब तक अल्लाह ताला न चाहे। दुनिया के सारे लोग तदबीरें बनाना शुरू कर दें, अपने अपने असबाब और वसाइल बरोएकार लाते हुए उसको दूर करने की कोशिश करें, मेरे रब का हुक्म ना हो, खुदा की कसम वो कभी भी उस तकलीफ को, उस मुसीबत को, उस परेशानी को दूर नहीं कर सकते। इधर फ़िरऔन ने भी तदबीर की कि मेरी सल्तनत का खात्मा बच्चे की वजह से होगा, तो चुनाचे मैं बच्चों को कत्ल करवा दूंगा,
12,000 بچوں کو قتل کروایا گیا. لیکن اللہ کی تدبیر دیکھیے, اللہ تبارک و تعالی نے جس بچے کے ذریعے سے جو مستقبل میں پیغمبر تھے, جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل کتاب عطا فرمائی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام بھی اسی فرعون کے گھر میں کروا کے دیکھا. جہاں قتل کے فرمان جاری ہوئے وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی. واقعہ آپ جانتے ہیں کہ ماں نے ان کو اور بہن سے بھی کہا کہ ان کو دریا کے اندر چھوڑ. پھر اللہ کی تدبیر دیکھیے, وہ ان کی بیوی حضرت آسیہ کے ہاتھ لگے, پھر دربار میں پہنچے, پھر ان کی تربیت کا انتظام, دودھ پلانے کے لیے ان کی حقیقی ماں کو بلایا گیا. اللہ تعالیٰ نے وہ دکھ, جو درد, جو ماں کی ممتا, جو ماں کے دل کے اندر اپنے بیٹے کی ہوتی ہے, اپنی اولاد کی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس درد کا بھی درمان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی والدہ کو اس کے دودھ پلانے پر مامور کیا. نہ صرف دودھ پلانے پر بلکہ اس کے لیے خاص خرچہ بھی اس کے لیے جو ہے اس کا بھی اعلان کیا کہ آپ اسے دودھ پلائیں. تو دیکھیے کتنی بڑی آزمائش, کتنی بڑی تکالیف. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے آسانیاں پیدا فرمائیں. آسانیاں کیا ہوئیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی جو جبر و ستم تھا, اس کا جو ظلم تھا, اس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا فرما دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیوں کو حضرت ہارون علیہ السلام کے ہمراہ, اپنے بھائی کے ہمراہ, یعنی فرعونیوں سے نجات دلائی. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, اور یاد کرو اس دن کو جب ہم نے تمہیں نجات عطا کی فرعونیوں سے, جبکہ تمہیں وہ سخت سزائیں دیا کرتا تھا. فرعون اتنا بڑا ظالم تھا کہ بنی اسرائیلیوں سے بیگار کے کام لیتا تھا, مشقت کے کام لیتا تھا, بڑے بڑے پتھر جو ہے نا ان سے آگے پیچھے کرواتا, چکی ان سے چلواتا, بڑا ظلم کرتا. اور جو کوئی کام نہ کرتا یا کوئی بات کر لیتا تو فوراً اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے ہاتھوں کے اندر میخیں ٹھوک دیتا, کیلیں ٹھوک دیتا. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ, کہا گیا نا فرعون وہ ہے جو کیلوں والا ہے, اوتاد. تو انہیں کیلوں والا کیوں کہا گیا؟ کہ یہ سخت سزا دیا کرتا تھا, ہاتھوں کو یوں دیوار کے ساتھ چنوا کر لگا کر پھر ہاتھوں کے اندر کیل ٹھوک دیا کرتا تھا. تو فرمایا کہ یاد کرو وہ دن وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ, جو تمہیں سخت قسم کی سزائیں دیا کرتا تھا. اور ساتھ کیا کرتا تھا؟ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ, جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرواتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ, اور پھر تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ, یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. تو آزمائشیں پیغمبروں پر بھی آئی. جب آزمائش پہ پورا اترے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر کے دکھایا. پھر وادی تیہ کے اندر پہنچے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ 12 قبیلے بنی اسرائیل کے اس وادی کے اندر پہنچے جو چٹیل میدان تھا, جہاں نہ چھت کا انتظام تھا, نہ پانی کا انتظام تھا, نہ کسی اور چیز کا انتظام تھا. وہاں پر وہ رہنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے اور کہنے لگے ہم تو آ تو گئے ہیں لیکن ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے سامان ممکن نہیں ہے. نہ کھانے کا انتظام ہے, نہ پینے کا انتظام ہے, نہ کوئی اور چھت کا انتظام ہے. دنیا میں یہی ضرورتیں ہوتی ہے سب سے بڑی نا, کھانا پینا اور چھت, رہائش. اور اسی طرح یہ معاملات کے امن ہو, یہ چاروں صورتیں ہوتی ہیں, ہر انسان چاہتا ہے, اور دنیا میں ضرورت بھی اس بات کی ہوتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان آزمائشوں کے بعد ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ایک سائبان بادل کی صورت میں مقرر کر دیا. کھلا میدان ہے لیکن سائبان مقرر ہے اوپر. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر یوں قائم کر دیا اس سائبان کو جو بادل کی صورت میں تھا, جس کی وجہ سے ان کو گرمی نہیں لگتی. تو اللہ تعالیٰ جب انتظام فرمانے پہ آئیں تو اس طرح انتظام فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چھت کا انتظام بھی فرما دیا. اور پھر کہنے لگے کہ کھانے پینے کا, تو اللہ تعالیٰ نے پکے پکائے کھانے ان کے لیے آسمان سے جو ہے وہ نازل کر دیے, جنہیں وہ کھایا کرتے تھے, جو من اور سلوہ کی صورت میں. کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا.
پھر آئے کہنے لگے ہمیں پانی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور پانی کے اوپر لڑائیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے نا تو وہاں جا کر آپ دیکھیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس علاقے پر فراوانی فرمائی ہے، اور یہاں کا پانی بڑا میٹھا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کئی علاقوں میں آپ جائیں، تھوڑا سا پانی منہ میں لیں، آپ اس کو نگل نہیں سکیں گے، اندر حلق میں اتار نہیں پائیں گے، اس طرح کے پانی ہیں۔ اور کئی ایسے علاقے بھی ہیں جہاں وہاں پر پانی کا بالکل انتظام ہی نہیں ہے، دور دراز سفر کرتے ہوئے خواتین ہیں کیا مرد ہیں وہ جاتے ہیں اور پانی وہاں سے لے کر پھر اپنے گھروں کے اندر پہنچتے ہیں۔ اور کئی ایسے مقامات بھی ہیں جہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، لوگ کھڈے کھودتے ہیں، وہاں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، وہ گدلا پانی پینے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو پانی کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وضو کے اندر بھی پانی کا استعمال ضرورت کے تحت کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کے اندر اسراف نہ کرو۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی نہر کے اوپر جب بندہ وضو کر رہا ہو تو وہاں پر بھی اسراف نہ کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہاں پر بھی اسراف نہ کرے، جتنی ضرورت ہے اتنا پانی کا استعمال کرے۔ تو بہرحال پانی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے کلیم، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، ہمارے لیے پانی کا کوئی انتظام ہو جائے، آپ اپنے رب سے دعا کیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، فَقُلْنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، کہ اس پتھر کے اوپر آپ اپنے عصا کو مار دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ یہ جو آپ کا عصا ہے نا، اس کو اس پتھر کے اوپر ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی وہ عصا اس پتھر کے اوپر مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ یہ 12 چشمے کیوں جاری فرما دیے؟ اس لیے کہ 12 قبیلے تھے، تاکہ جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو، اختلاف نہ ہو، کسی کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ مقرر کر دیا گیا، اور پھر فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنے مشرب پینے والی جگہ کو پہچان بھی لیا تھا کہ یہ ہمارا چشمہ ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے، یہ ان کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے کس طرح انتظام فرمایا۔ پہلی کتنی بڑی آزمائشیں تھی، پھر اس کے بعد آسائشیں کیسی آئی کہ ان کی چھت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے دھوپ سے بچاؤ کے لیے سائبان بادل کی صورت میں مقرر کر دیا، کھانے پینے کے لیے من و سلوہ کا اہتمام فرما دیا، اور پانی کے لیے، پانی کی فراوانی کے لیے 12 چشموں کو جاری کر دیا۔ اسی طرح روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کے جو بچے ہوتے تھے نا، بچوں کے تن پر جو کپڑے ہوتے تھے، جو وہ بچے بڑے ہوتے تو ان کے کپڑے بھی بڑے ہو جاتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں، ہر تنگی کے بعد آسائشیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانیاں ہیں، بشرطے کہ اس تنگی میں بندہ اپنے رب کی ذات کو نہ بھولے۔ یہ نہ ہو تنگی آزمائش آئے اور بندہ گلے شکوے کرنے لگے کہ اللہ کو میں ہی نظر آ گیا، یہ میرے اوپر بھی آزمائشیں ہی آتی ہیں، میرے اوپر ہی کبھی بیمار ہو جاتا ہوں، کبھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی تکلیف ملتی ہے، کبھی پریشان ہو جاتا ہوں۔ گلے شکوے نہ کرے، اس وقت رب العالمین کے حضور متوجہ ہو کر کہے کہ یا اللہ میں ہر حال میں شکر گزار ہوں، یا اللہ میں ہر حال میں تیری ذات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یا اللہ جو میری حالت ہے اس کو بدل دے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس مشکل کے بعد اسے آسانیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجیے، آپ جانتے ہیں، میں پورا تفصیلی واقعہ نہیں سناتا چونکہ میرا عنوان ہے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اور یہاں ہر آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی آسانی وہ آخرت میں جو جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپنا دیکھیے، بھائیوں نے حسد شروع کیا کہ والد کی توجہ اس بھائی کی طرف زیادہ ہے، تو کیوں نہ اس بھائی کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ باپ کی توجہ ہماری طرف ہی رہے۔ سیر سپاٹے کی نیت سے اپنے بھائی کو لے گئے، اور جب لے گئے تو جنگل کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کرنے لگ گئے، کوئی ادھر ان کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ادھر دھکے دے رہا ہے، مار رہا ہے۔
اور پھر اس کے بعد ایک کنویں کے اندر ان کو پھینک دیا، پھر ان کی قمیض کو اتار کر بھیڑیے کے خون کے اندر اس کو لت پت کر کے گھر کی طرف آئے، اور جب وہ گھر کے اندر پہنچے تو قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، کہ وہ رات کے وقت اپنے والد کے سامنے آئے اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو والد محترم تھے، پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ابا محترم، انا ذهبنا نستبق، ہم گئے اور وہاں پر کھیل کے اندر مصروف تھے، مسابقہ کر رہے تھے، دوڑ بھاگ کے اندر ہم اس طرح آگے یوں کھیل رہے تھے سب بھائی مل کر۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے ساز و سامان کے پاس بٹھایا تھا۔ فأکلہ الذئب، ہم اپنے کام میں مصروف تھے، اتنے میں بھیڑیا آیا، فأکلہ الذئب، اس نے کھا لیا۔ فأکلہ الذئب، رونے لگ گئے۔ اب یہاں پر دیکھیے نا، حسد بھی ہے، مار بھی دیا، اور الٹا مگرمچھ کے آنسو بھی بہا رہے ہیں۔ لیکن تدبیر یہاں پر انہوں نے اپنی طرف سے کیا کر دی کہ ہم نے بھائی کو ختم کر دیا ہے، اب نہ بھائی رہیں گے، نہ ہمارے والد کی توجہ ان کی طرف ہوگی، اب ساری توجہ ہمارے والد کی ہماری طرف ہوگی۔ اب والد محترم نے یہ سنا، فصبر جمیل، تو انہوں نے صبر کی، کیونکہ پیغمبر جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی منشا پر راضی ہوتے ہیں۔ صبر کیا اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگی کہ یا اللہ مجھے میرے دل کو تکلیف پہنچی ہے، یا اللہ میرا لخت جگر مجھ سے جدا ہوا ہے۔ اس آزمائش کے اندر وہ مبتلا ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا، قافلے والے آئے، انہوں نے دیکھا کہ جنگل کے اندر ایک کنواں ہے، ویران سا کنواں ہے، ڈول پھینکا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ اوپر آ گئے۔ جب آئے قافلے والوں نے دیکھا، قال یا بشرا ھذا غلام، کہ یہ تو ایک لڑکا ہے جو اس ڈول کے اندر آیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو اچھا ہوا کہ ہمیں لڑکا ایک مل گیا، اسے ہم غلام بنائیں گے، اس کو بیچ دیں گے، ہمیں کچھ روپیہ پیسہ حاصل ہو جائے گا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، انہوں نے چھپا کے اپنے پاس رکھا۔ پھر راستے میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر آزمائشیں ہیں، پھر عزیز مصر نے جا کر خرید لیا، اور خریدنے کے بعد گھر لے آئے، اور دل میں یہ خیال کیا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ ہماری اولاد نہیں ہے۔ جب گھر کے اندر آئے، کچھ عرصہ گزرا، جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو بڑی آزمائش آئی۔ اب زلیخا نے جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے ورغلانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے، میں مختصراً اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس نے ورغلانے کی کوشش کی، پھر اندر جا کر کئی کمروں کے اندر گزارنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، اور جب اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، جو تم چاہتی ہو میں ہرگز نہیں کروں گا، میرا اللہ مجھے بچائے۔ اور اس وقت اللہ سے مدد مانگی۔ تو پیغمبر کے اوپر بھی جب تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آزمائش آتی ہے، تو اس وقت وہ کسے پکارتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو پکارتے ہیں۔ اور یہ تعلیم ہے ہم سب کے لیے کہ ہم بھی مشکل اور تنگی پریشانی میں آئیں تو اس مشکل تنگی پریشانی میں کسے پکاریں؟ اللہ کی ذات کو پکاریں۔ جب اللہ کی ذات کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام فرما دیا۔ اب زلیخا نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، زبردستی کی تو دروازے چونکہ بند تھے، سارے دروازوں کو یوں بند کر دیا گیا تھا، اور یوسف علیہ السلام اندر تھے۔ اب یوسف علیہ السلام ان سے جان چھڑانے کے لیے وہاں سے انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب بھاگنا شروع کر دیا، یعنی کوشش شروع کر دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے راستہ بالکل کھول دیا۔ وہ بند دروازے یک کے بعد دیگر کھلتے چلے گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ جب آخری دروازے سے باہر نکلنے لگے، آگے عزیز مصر تھے، اور ان کی قمیص بھی پھٹ چکی تھی۔ زلیخا نے یوں پکڑنے کی کوشش کی، اور قمیص کا جو پچھلا دامن ہے یہ پھٹ چکا تھا۔ جب سامنے دیکھا کہ عزیز مصر آ چکے ہیں، عزیز مصر جب آئے تو عجیب کیفیت دیکھ رہے ہیں، تو پھر عورت کا مکر و فریب وہاں پر شروع ہوا۔ ایسا مکر و فریب، رونے لگ گئی اور کہنے لگی کہ عزیز مصر، اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو آپ کے اہل و عیال کے ساتھ غلط ارادہ کرنا چاہتا ہو، غلط نیت ہو اس کی، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہے۔ اب یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہو گیا، اب عزیز مصر کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔
یا اللہ میں تو سچا ہوں، میں تو حق پر ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سچائی کے لیے اس وقت جو پنگوڑے کے اندر ایک چھوٹا معصوم سا بچہ تھا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گویائی عطا فرما دی۔ وہ کہنے لگا عزیز مصر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب متعجب ہوئے، پریشان ہوئے کہ یہ بچہ کس طرح بولنے لگ گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی پاکیزگی کو ظاہر فرمانا چاہتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کے انتظامات فرماتے ہیں۔ جس طرح حضرت مریم سلام اللہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نومولود تھے، ان کی صفائی انہوں نے بیان کی۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی کے لیے بھی وہ بچہ بول اٹھا اور اس نے حل بتایا۔ حل کیا بتایا؟ کہا کہ عزیز مصر آپ دیکھیے کہ اگر یوسف کی قمیض آگے کی جانب پھٹی ہوئی ہے تو پھر یوسف جھوٹے ہیں اور زلیخا سچی ہے۔ اگر ان کا دامن پچھلی جانب، قمیض پچھلی طرف سے، کرتا جو ہے پچھلی طرف سے وہ پھٹا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ جب دیکھا گیا تو قمیض واقعتاً پیچھے سے ہی پھٹی ہوئی ہے۔ جب آدمی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو ایسی صورت میں پکڑنے والے کا قصور ہوتا ہے نا، بھاگنے والے کا تو اس صورت میں نہیں ہوتا نا، اس کیفیت میں، ہر معاملے میں نہیں، اس کیفیت کے اندر۔ تو عزیز مصر سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی زلیخا کی ہے۔ لیکن چونکہ وہ عزیز مصر تھے، ان کا نام تھا، عزت تھی، چنانچہ قصہ مختصر یہ ہے کہ ان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے ان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں، پھر دو آدمی اور جیل کے اندر آئے تو انہوں نے عجیب و غریب قسم کا خواب دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے خواب کی تعبیر بتائی ویسے ہی ہوا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جو مصر کا بادشاہ تھا اس وقت، اس نے خواب دیکھا، عجیب و غریب قسم کا خواب تھا۔ معبرین کو بلایا گیا تو سب نے کسی نے کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، تسلی بخش کوئی جو ہے اس طرح کا جواب نہیں تھا۔ وہ آدمی جو جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ عزیز مصر سے، اس وقت جو بادشاہ تھا اس سے کہا کہ آپ نے جو خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر ایک شخص کے ذریعے سے ضرور پتہ چلے گی، اور وہ شخص جو ہے وہ جیل کے اندر ہے اور اس کا نام یوسف ہے۔ بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا کہ ان کو بلایا جائے، ان کو بلایا جائے۔ جب بلانے کے لیے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک باہر نہیں نکلوں گا جب تک کہ میری پاک دامنی سب کے سامنے عیاں نہ ہو جائے، میری سچائی سب کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ پھر وہ وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے سب کو بلایا، سب کے سامنے معاملات رکھے، اور زلیخا نے خود اقرار کر دیا کہ قصور میرا تھا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کو ظاہر فرما دیا۔ پھر بادشاہ کو جب خواب کی تعبیر بتلائی گئی اور بڑے حکیمانہ اور بصیرت والے انداز میں خواب کی تعبیر بتلائی گئی، تو بادشاہ نے کہہ دیا کہ آپ نے خواب کی تعبیر بڑے اچھے انداز میں بتلائی ہے، لیکن آپ ساتھ ساتھ انتظامی امور کو سنبھالیں، آپ ہی اس کے بادشاہ بن جائیں، میری جگہ پر مامور ہو جائیں، آپ میری جگہ پر آ جائیں اور یہ مصر کی جو باغ ڈور ہے اس کو سنبھالیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ آزمائشیں کتنی آئیں، اس کے بعد آسانیاں کتنی آئیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام ان کو نصیب فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کر دی۔ اور دوسری جانب ان کے والد وہ غم کی حالت میں نڈال ہیں۔ یہاں پر دیکھیے نا کہ غم کے حالت میں 40 سال گزر چکے ہیں، وہ رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی۔ بھائی آئے، ایک دفعہ آئے، دوسری دفعہ آئے، پھر انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھا۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا جو ہے بھیجا بھائیوں کے ذریعے سے کہ جائیں والد محترم کو دیں۔ تو والد محترم کے سامنے جب کرتا پہنچا تو انہوں نے جب یوں اپنی یعنی وہ اپنی ناک کے ساتھ لگایا، اس کو سونگا، تو کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا۔ جب اللہ تعالیٰ محسوس کروانے پر آئے نا تو کہاں وہ مصر، کہاں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جگہ، اور جب نہ بتلانے پہ آئے تو قریب کنویں کے اندر تھے، پتہ نہیں تھا، اور جب بتلانے پہ آئے تو اتنے سالوں کے بعد بھی ان کو یہ محسوس کروا دیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو ہے۔ اور پھر سارے کے سارے بھائی ان کے سامنے عاجز بن کر آئے، اور اس وقت ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے،
तकलीफ के आलम में थे, लेकिन उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके सामने ये ऐलान कर दिया कि ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन कोई गिरफ्त नहीं होगी तुम पर, तुम्हें मैंने मुआफ कर दिया। तो देखिए कितनी बड़ी आजमाइशें आई और उसके बाद कितनी आसानी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। तो हमारी जिंदगियों के अंदर भी आजमाइशें आती हैं, बीमारी आ जाए, तकलीफ आ जाए, औलाद फौत हो जाए, कोई अजीज व अकारिब इस दुनिया से चला जाए, तो ये बहुत बड़ी आजमाइश है। कभी माल का नुकसान हो जाता है, कभी खौफ की कैफियत होती है, कभी खेती के अंदर कमी बेशी आ जाती है, कभी कारोबार का नुकसान हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं। लेकिन ऐसी सूरत में जब बंदा साबिर रहता है, शाकिर रहता है और यकीन कामिल के साथ कि मेरा अल्लाह मुझ पर ये आजमाइशें मेरे अल्लाह ने लाई हैं और यकीनन ये आजमाइशें ख़त्म होंगी, मेरे लिए आसानियां भी पैदा होंगी, तो ये नीयत अपने जहन के अंदर रखें। कभी सब्र का दामन अपने हाथों से छूटने ना पाए, ये सब्र को हमेशा कायम रखना है। ऐसी सूरत में गिले शिकवे नहीं करने, अल्लाह के हुजूर आकर, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर अल्लाह को मनवाएं कि अल्लाह मेरा ये काम है, मेरा ये मसला है, मेरी ये तकलीफ है, मेरी ये तंगी है। वहीं यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन, अल्लाह पाक ने उसूल बयान फरमाया कुरान मजीद में, वहीं यमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू, कि अगर अल्लाह ताला को तुम्हें कोई तंगी या किसी परेशानी के अंदर मुब्तला फरमा दें तो फरमाया कि दुनिया की कोई ताकत, कोई आदमी, कोई कुव्वत, कोई फर्द भी इस तकलीफ को दूर नहीं कर सकता इल्ला हू, सिवाय अल्लाह के। वहीं युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़ली, और अगर वो खैर का इरादा फरमाए तो उस खैर को, भलाई को कोई रोक नहीं सकता। तो इस बात को समझें और अपने दिलों के अंदर ईमान कामिल रखें कि जब तकलीफ आती है तो उसके बाद आसानी भी आएगी। असल आसानी जन्नत की सूरत में है। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत की नेमतों से नवाजे और हमारे लिए भी जन्नत को मुक़द्दर फरमाए, हमें भी वो अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए जिनके करने से हम जन्नत में जाने वाले बन जाएं। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।